जदीद अदब की सरहदें, जिल्द दोम, मजमून नंबर 21, जिसका उन्वान है फोको के नजरियात, समात फरमाइए। यूरोप की जदीद फिक्र की वो रिवायत जिसकी तामीर और तश्कील में हेगल और मार्क्स और नीत्शे की फिक्र ने हिस्सा लिया है, फोको की फिक्र भी इसी जदीद फिक्री रिवायत का हिस्सा है। इन तीनों मुफक्किरों की तरह फोको ने भी न सिर्फ मसाइल को तारीखी पस मंजर में देखा है, बल्कि अपने फिक्र को फिक्र के तारीखी तसलसल से जोड़ दिया है। फोको ने कहा है कि मैं जदीद अहद की तारीख लिख रहा हूँ। मुतअद्दिद ठोस और तारीखी दलाइल व बराहीन से उसने ये दरियाफ्त किया कि अक़लियत की जदीद हैयतें किस तरह तरतीब पाती हैं और किस तरह वो इन शराइत को पूरा करती हैं जिनसे जदीद अक़लियत रूनुमा होती है। वो शक्लें किस तरह ज़हूर करती हैं जिनसे जदीद अहद के उलूम की सूरतें मुतय्यन होती हैं। फोको ने यह बताया है कि जदीद अहद के फिक्र की तारीख में तब्दीलियां किस तरह रूनुमा हुई और किस तरह अमली तौर से जाहिर होने वाला हिस्सा मौजूदा फिक्र पर असरअंदाज हुआ। वो असबाब क्या थे और वो सूरतें क्या थीं जिन्होंने इल्म की ये सूरत इख्तियार की। अपनी किताब पागलपन और तहजीब में फोको ने इसी मसले पर रोशनी डाली है और बताया है कि वो हालात क्या थे जिसमें जदीद जमाने ने अक्ल, रीजन और गैर अक्ल, नॉन रीजन को एक दूसरे से इस कदर दूर कर दिया और उसी साइंस को जो रीजन और अनरीजन के फर्क में जाहिर हुई किस तरह एतबार मिला और किस तरह साइंस आखिरकार सच्चाई की कायम मकाम बन गई। इसी किताब में फोको ने यह भी बताया है कि किस तरह तरक्की पजीर नजरियात और तरक्की पजीर तस्वुरात के कवानीन मुतय्यन होते हैं। मार्क्स, फ्राइड और हर्बर्ट मार्क्यूस की बुनियादी अहमियत इमरानियात ही में है। फोको के अफकार की अहमियत भी इमरानियात में है और ख़ास तौर पर फोको की दिलचस्पी इस बात में है कि इनफरादियत अपनी तमाम जदीद हैयतों में और ख़ास तौर पर क़ुव्वत के रिश्तों के जाल में किस तरह नशोनुमा पाती है। गोया फोको के मबाहिस इमरानियात के मरकजी मसाइल और मबाहिस से ताल्लुक़ रखते हैं। फोको की तहरीरों में मार्क्स, फ्राइड और नीत्शे के असरात नजर आते हैं। फोको ने यह दिखाया है कि कानून, आर्ट और मौसीकी ही में नहीं बल्कि यूरोप के मजहबी तस्वुरात में भी अक़लियत, रैशनलिज्म का वो अमल नजर आता है जो मगरबी माशरा और कल्चर से पैदा हुआ है। ये ख्याल बुनियादी तौर से मैक्स वेबर की फिक्र से ताल्लुक़ रखता है। फोको ने भी इन मसलों को देखा है मगर मैक्स वेबर से मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन इन दोनों के ख्याल में जदीद माशरे के मरकजी हिस्सों में मखसूस नौइयत की अक़लियत रैशनलिज्म कार फरमा है। लेकिन फोको ये समझता है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि अक़लियत इक़्तिदार की जो तकनीक तख्लीक करती है उससे मज़ाहमत की जाए। जुर्म सज़ा के कवानीन और जिनसियत से लेकर बीमारियों और पागलपन तक सब अक़लियत की इमरानी तारीख के अबवाब की हैसियत रखते हैं। फोको की फिक्र का मरकजी नुक्ता यह है कि अक़लियत की तामीर व तश्कील इंसान की समाजी जिंदगी में जिस तरह होती है उसका मुताला किया जाए। इमरानियात के सिलसिले में फोको के अफकार में खासी बसीरतें मौजूद हैं। फोको ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह कुछ चीजें गायब हो जाती हैं और किस तरह कुछ दूसरी चीजें नमूदार होती हैं। आज जो चीजें हमें विरसे में मिली हैं वो माजी से छोटे छोटे टुकड़ों में हम तक पहुंची हैं और ये कि किस तरह क्लासिकी अहद की शहंशाहियतों के जमाने में फौजों और पुलिस और माली इंतजामिया की जरूरतों के बायस जिंदानों और जेल खानों की बुनियाद पड़ी। जदीद जिनसियत के तस्वुरात किस तरह कैथोलिक चर्च के इतराफात में शक्ल बदल कर जाहिर हुए। फोको के नुक्ते नजर से तारीख का मतलब है जिद्दोजहद और लूट मार। वो कहता है कि तारीख से जाहिर होता है कि हमारी जिद्दोजहद क्या है और हम किस तरह इक़्तिदार पर कब्जा जमाना चाहते हैं। फोको का फलसफा रिवायती फलसफा और तारीख से मुख्तलिफ था, चुनांचे उसने अपने शोबे का नाम निज़ाम फ़िक्र की तारीख का शोबा रखा। नाम की इस तब्दीली से वो ये जाहिर करना चाहता था कि उसके ख्यालात इंटेलेक्चुअल तारीख की रिवायत से मुख्तलिफ हैं। फोको पर मार्क्स और फ्राइड के असरात थे। नशे का असर सबसे ज्यादा गहरा था
لیکن فوکو کے خیالات میں وہ شدت اور قوت نہیں ہے جو نشے کے افکار میں تھی۔ فوکو کہتا ہے کہ پاور کا براہ راست تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کے معاشرے میں خارجی قوت ہی جسم کو سزا دے سکتی تھی، لیکن سرمایہ دارانہ معاشرے میں جسم کو ایک نئی قسم کی محنت مزدوری میں لگا دیا گیا اور معاشرہ جسم سے ایک نئی تخلیقی خدمت لینے لگا۔ اس طرح معاشرہ افراد کے جسموں کو اور ان کے رویوں کو کنٹرول کرنے لگا۔ اقتدار کی دوسری صورت خود فرد کے جسم کی اپنی قوت مہیا کرتی ہے۔ جسموں پر جو قوت حکمران ہوتی ہے، اس کی مخالفت خود جسم کے ارادے اور خواہش کی قوت کرتی ہے۔ یہی قوت انقلابات کا ماخذ ہوتی ہے۔ ارادہ اور خواہش کی صلاحت فوکو نے نشے ہی سے لی ہیں، اور فوکو جب جنگ اور طاقت کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو دراصل وہ نشے ہی کی صلاحت کو کام میں لاتا ہے۔ جنسیت کے سلسلے میں فوکو کہتا ہے کہ جنسیت کا سب سے پہلے ذکر 18ویں صدی میں کیا گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بچے کی جنسیت کو دریافت کیا گیا تھا۔ چنانچہ اسی زمانے میں بچوں سے استمنا بالید کو ختم کرنے کی بڑی زبردست کوششیں کی گئیں، لیکن اسکول کے بچوں میں استمنا بالید ختم نہیں ہو سکا، بلکہ اس کی شدت اور بڑھ گئی۔ جنسیت پر بحث مباحثے اور جنسیت کا تجزیہ کرنے کے باعث اور اسے کنٹرول کرنے کی خواہش سے فرد کی اپنے جسم پر قابو پانے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی جنسیت 18ویں صدی کے ڈسکورس سے پیدا ہوئی۔ فوکو کا خیال ہے کہ یورپ کا معاشرہ جنس کے بارے میں سچ بولنے کی خواہش میں قدیم کیتھولک مذہب کے اعترافات کے زمانے ہی سے گرفتار ہے۔ چنانچہ پچھلی 3 صدیوں میں جنس کے بارے میں گفتگو کے نئے نئے زاویے سامنے آتے رہے ہیں اور جنس پر ڈسکورس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اگر جنس پر گفتگو ہو رہی ہو، چاہے یہ گفتگو جنس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس سے جنس کا خیال ذہنوں میں چھاتا چلا جاتا ہے۔ فوکو نے اپنی کتاب جنسیت کی تاریخ میں لکھا ہے، یورپ کے لیے زندگی میں جتنے بھی معنی ہیں، ان کا ماخذ یہی جنس ہے جو زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جنسیت کی تاریخ۔ فوکو کہتا ہے کہ ہم جنس کے اس طرح خواہش مند رہتے ہیں جیسے جنس بذات خود کوئی ایسی چیز ہے جس کی خواہش کرنی چاہیے۔ We now have a desire for sex as something which is itself desirable. رچرڈ ہارلینڈ۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں حیاتیات اور عضویات کے علوم میں اضافے سے یہ مدد ملی کہ جنس کے معاملے میں بھی انسان کے لیے نارملٹی کا اصول متعین کر لیا گیا ہے۔ جنسی کجروی کو یورپ کے نفسیاتی ماہرین نے اور خود مغربی معاشرے نے گناہ کے تصور سے آزاد کر کے اسے ایب نارمل یا علم الامراض سے متعلق قرار دے دیا۔ نارمل ہونا مغربی انسانوں کا ایک وہم ہے جو ان پر ہمیشہ مسلط رہتا ہے۔ یورپ میں لوگ حیاتیات کے اصولوں کو اپنا کر اپنے باطن کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور خود اپنے عائد کیے ہوئے اصولوں کی روح سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں کہ نہیں۔ خود فرائیڈ نے بھی اس قسم کی سادہ تقسیم کو جو نارمل اور مریضانہ رویے کے تصور کی بنیاد پر کی گئی ہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ خاص طور پر نارمل انسان کا جو مغربی تصور ہے، اس کی بجائے فوکو نے مشرقی جو جنسی انداز فکر کو محبت کے آرٹ کے انداز میں دیکھتا ہے اسے قابل قبول بتایا ہے۔ فوکو کے خیال میں جنس کو فطرت کا خدمتگار بتایا گیا ہے اور نہ سچائی کا اصل مرکز قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جنسیت بھی محبت کا ایک آرٹ ہے، ایک طرح کا کھیل، ارادہ اور تصنع سے بھرپور۔ جسم کا جو تصور فوکو کے یہاں ہے، اس کے مطابق جسم پر جو قوت بھی لگائی جاتی ہے، جسم اس کے خلاف مدافعت کرتا ہے۔ فوکو کے خیال میں جب جنس کی توانائی جسم پر لگائی جائے تو اس کا جواب جنسی خواہش، سیکس ڈیزائر نہیں ہونا چاہیے۔ جنسی خواہش کو وہ تخلیق کی جبلت قرار دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جسم کے جواب میں بچہ تخلیق کرنے کی جبلت کار فرما نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا جواب پلیجر ہونا چاہیے، یعنی جسم کی لذت یابی۔ فوکو کہتا ہے کہ جسم کی ابتدائی طاقت کو لذت کی تلاش کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مسرت کی تلاش ہی سے جنسی خواہش جنم لیتی ہے، پھر یہ خواہش طبعی جسم کو استعمال کرتی ہے۔ فوکو کے تصور جسم کی ایک دوسری جہت سیاسی ہے۔ طاقت صرف طبقے کے رشتوں کی سطح ہی تک نہیں رہتی، بلکہ گھریلو رشتوں تک آ جاتی ہے۔
فوکو کا خیال ہے کہ سیاست کا انحصار جانبداری پر ہوتا ہے، غیر جانبداری پر نہیں، یعنی سیاست کا انحصار ذاتی اغراض یعنی سیلف انٹرسٹ پر ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیاست کا انحصار معلومات پر نہیں، خواہشات پر ہوتا ہے۔ سیاست میں بھی عملی ایکشن جسم ہی سے لیا جاتا ہے، مثلا مظاہروں یا طبعی مقابلہ فزیکل کانفرنیشن کی صورت میں۔ فوکو دراصل طالب علموں کا جو انقلاب فرانس میں 1968 عیسوی میں آیا تھا اس سے متاثر ہوا تھا۔ اس کا تصور انقلاب اسی ہیجان سے پیدا ہوا تھا۔ فوکو کہتا ہے کہ انسان کے اندر بہت اشتعال انگیز لمحاتی رد عمل اور غیر مسلسل توانائی ڈسکنٹینیوس انرجی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر عہد میں پاور ہی یہ طے کرتی ہے کہ علم کس چیز کو کہتے ہیں۔ فوکو اور دریدا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے کچھ مقاصد نہیں ہوتے، اسی لیے فوکو کا یہ خیال ہے کہ کسی خاص مقصد سے تاریخ کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ فوکو کا خیال ہے کہ عمرانی تجزیے میں علم اور پاور کے باہمی رشتے کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ فوکو سے پہلے میکس ویبر نے جو سماجی تجزیہ کیا تھا، اس میں بھی سماجی زندگی کی تشکیل میں پاور ہی کو بنیادی اہمیت دی گئی تھی۔ مارکس نے 19ویں صدی میں استحصال کے مسئلے کو عوام تک پہنچا دیا تھا، لیکن پاور کن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ سوال ایک پہلی بنا ہوا تھا۔ لوگ اس وقت بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں کہ پاور کن ذرائع سے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ پاور پر کس حد تک پابندیاں لگانی چاہیے۔ پاور کی ہیئتیں اور درجہ بندیاں کیا ہیں اور یہ کہ پاور کا دائرہ اثر کہاں تک ہوتا ہے، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ پاور جہاں بھی ہوتی ہے استعمال ضرور ہوتی ہے۔ فوکو نے ایک کتاب مائکرو فزکس آف پاور 1977 عیسوی میں شائع کی تھی۔ فوکو نے اس کتاب میں بتایا تھا کہ اب تک پاور کے بارے میں کئی نظریات پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک تو قوت کا معاشی نظریہ ہے، جس کی بنیاد اشتراکیت اور لبرلزم دونوں قائم ہیں۔ فوکو کہتا ہے کہ پاور کا تعلق نہ معاشیات سے ہے، نہ کسی دباؤ ڈالنے والی ریپریسائڈ قوت سے، بلکہ پاور کا تعلق جنگ سے ہے۔ ایک جنگ اعلان کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک جنگ کسی اعلان کے بغیر اور مختلف ذرائع سے لڑی جاتی ہے۔ ایک خفیہ خانہ جنگی ایسی بھی ہوتی ہے جو خاموشی سے جاری رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سماجی اداروں میں ناانصافیوں کی صورت میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ جنگ ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ زبان میں بھی یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ ڈسپلن اینڈ پنش میں فوکو نے لکھا ہے کہ قوت کے اثرات کو منفی اصطلاحوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے، مثلا یہ کہ پاور پابندی عائد کرتی ہے، زور دیتی ہے، دباتی ہے، سینسر کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فوکو کہتا ہے کہ پاور تخلیق کرتی ہے، یعنی پاور حقیقت تخلیق کرتی ہے۔ پاور سچائی کی رسومات تخلیق کرتی ہے۔ پاور میں لوگوں کو دبانے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیت ہوتی ہے، مثلا تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ جیل خانوں کے باقی رہنے کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ جرائم کو روکنے کے علاوہ کچھ اور کا بھی سر انجام دیتے ہیں۔ فوکو کہتا ہے کہ پاور لوگوں پر ہوتی ہے، چیزوں پر نہیں۔ پاور غلبے کا مسئلہ ہے۔ پاور ہمارے جسموں اور ہمارے کام پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن پاور صرف آزاد انسانوں پر آزمائی جا سکتی ہے، اثر ڈالنے میں استعمال کی جا سکتی ہے اور وہیں تک استعمال کی جا سکتی ہے جہاں تک وہ آزاد ہوں۔